डोनाल्ड ट्रंप और जो नेतन्याहू हैं और मोदी, ये दुनिया को खुश नहीं देख सकते। इनके कुछ मसले हैं। वो एप्स्टीन फाइल के दबाव हैं डोनाल्ड ट्रंप पे तो, और दूसरे तो अपनी शैतानियत के लिए मशहूर हैं। अमेरिका बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहा है, एक बिल्कुल जैसे बच्चे डील करते हैं, वो ऐसा कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब मेरे ख्याल में उम्र का भी तकाजा है, शायद तवाज़ुन भी उनका सही नहीं रहा। मामला ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखें, एक मिसट्रस्ट है 47 साल का। एक दो ईरान उनको शैतान बुजुर्ग कहता रहा, ये उनके ऊपर पाबंदियां अमेरिका आयद करता रहा, इसराइल के जरिए हमले करवाता रहा, और जासूसी के जरिए उनके बहुत सारे साइंसदान और अहम तरीन लोगों को जो है शहीद करवाता रहा। अब ऐसी सूरत के अंदर आप मुझे ये बताइए कि ये एक मामला तो है ना, फिर गड़बड़ दरमियान में इस सारे मामले के ऊपर हमारे फील्ड मार्शल वहां गए, 3 रोजा कयाम था, बड़ा सक्सेसफुल दौरा था। इस दौरान में आपना हुरमुज खुलने की खुशखबरी दुनिया ने सुनी, सब लोग जो थे वो खुश थे। ईरान को जो वादे किए गए थे अमेरिका की जानिब से, उसमें धोखा मिला। ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी सोच ये भी है कि ये जंग बंदी एक सिर्फ बहाना है। असल में अमेरिका और इसराइल ने अपने असले के जखायर को बढ़ाना है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ईरान बना दिया, ये उनका ट्वीट मौजूद है। फिर साथ वो फील्ड मार्शल साहब का और शहबाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि अब $30 बिलियन जो कि ईरान का हक है, जो ईरान के पैसे हैं, वो पहली किस्त के अंदर जो पहली किस्त उसकी बनती थी वो $30 बिलियन बनती है, वो उनको देने का कहा था। फिर डोनाल्ड ट्रंप की नीयत में बदनीयती आई। उसने कहा कि जनाब अभी तो इन्होंने को मैंने देखो जी, इन्होंने अपना हुर्मुज खोल दिया है, तो जनाब चल दो भाई, अभी तो दुनिया के सामने मैंने अपनी झूठी जो शान थी उसको भी सामने दिखा दिया कि जनाब मैं तो न्यूक्लियर के ऊपर भी। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि ये मामला तो किसी सुलझ जाएं, लेकिन उसको एप्स्टीन फाइल का गुनाह लगता है कि बार बार उसका गुनाह जो है वो उसको डरावे के तौर पर दिखाया जाता है, और कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दामाद जैरेड कुशनर उसको बार बार फोन दिखाता है और कहता है जनाब ये फिर नेक्स्ट आपके लिए ये तस्वीरें, ये वीडियो, ये शवाहिद, ये सबूत। अब ट्रंप को भी मालूम है कि ये एप्स्टीन फाइल एक ऐसी चीज है जो बाद अज सदारत उनके गले पड़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। ईरान अमेरिका जो इसराइल जंग थी वो कल जो है ऐलान ईरान की तरफ से ये किया गया कि आपने हरमज़ जो है वो खोल दी गई है, लेकिन अभी कुछ ही घंटे गुजरे थे आपने हरमज़ जो है दोबारा बंद कर दी गई है, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिका जो है वहाँ पर आगे नाकाबंदी करके बैठा हुआ है। जो भी ईरान से जहाज़ गुजर रहे हैं उनको नाकाबंदी की जा रही है, और अभी वहाँ पर जो जहाज़ गुजरे हैं उन पर हमला भी किया गया है। ये सारे मामला क्या हो रहे हैं और मुतालबात ईरान ने तस्लीम कर ली है, अमेरिका का ये दावा, ये सब चीज़ें पूछेंगे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के साथ, जो कि चेयरमैन जवानान पाकिस्तान भी हैं, दफाई तज्जियाकार भी हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर ये क्या हो क्या रहा है? एक तरफ तो ये बातें चल रही थी कि ईरान ने तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए, अमेरिका ये कह रहा था, फिर ये भी बात सामने आ रही थी कि यूरेनियम जो है वो अमेरिका को वापस दी जाएगी, अमेरिका का ये दावा था। अब दोबारा एक बार आपने हरमज़ बंद कर दी गई है, क्या वजह क्या हुई है? क्या मुतालबात एक दूसरे कहाँ तक ये मामला पहुंचे हैं सर, ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब बेफिक्र रहें, ऐसे मेरे ख्याल में बेहौसला नहीं होना चाहिए। मामला ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखें, एक मिसट्रस्ट है 47 साल का। एक दो ईरान उनको शैतान बुजुर्ग कहता रहा, ये उनके ऊपर पाबंदियां अमेरिका आयद करता रहा, इसराइल के जरिए हमले करवाता रहा, और जासूसी के जरिए उनके बहुत सारे साइंसदान और अहम तरीन लोगों को जो है शहीद करवाता रहा। अब ऐसी सूरत के अंदर आप मुझे ये बताइए कि ये एक मामला तो है ना, फिर गड़बड़ दरमियान में। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई, इंशाल्लाह ताला आप बेफिक्र रहें। लेकिन जाहिर है अमेरिका की जानिब से मेरे ख्याल में अमेरिका बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहा है, एक बिल्कुल जैसे बच्चे डील करते हैं, वो ऐसा कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब मेरे ख्याल में उम्र का भी तकाजा है, शायद तवाज़ुन भी उनका सही नहीं रहा। यही वजह है कि उनके खिलाफ अभी जो करारदाद आई, जो एक वोट से सिर्फ वो जीत पाए, जिसके अंदर ये कहा गया था कि उनको उनके इख्तियारात महदूद कर दिए जाएं। तो ये क्या वजह है? आखिर ये बात अमेरिका के अंदर भी नजर आ रही है ना कि भाई अभी 80 साल की उम्र हो गई है, तो शायद कोई, आपको पता है कि कुछ मसाइल बन जाते हैं। बहरहाल अब मैं जो इसके ऊपर बात करता हूँ आबनाए हुर्मुज के हवाले से, देखें
اس سارے معاملے کے اوپر ہمارے فیلڈ مارشل وہاں گئے، 3 روزہ قیام تھا، بڑا سکسیسفل دورہ تھا۔ اس دوران میں آبنائے ہرمز کھلنے کی خوشخبری دنیا نے سنی، سب لوگ جو تھے وہ خوش تھے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو نیتن یاہو ہیں اور مودی، یہ دنیا کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے کچھ مسئلے ہیں، وہ ایپسٹین فائل کے دباؤ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پہ تو، اور دوسرے تو اپنی شیطانیت کے لیے مشہور ہیں، اس لیے ان کی تو خصلت کے اندر شیطانیت ہے۔ اب جو بات آ جاتی ہے، اب یہ اس لیے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سوچا کہ شاید ایران کے ساتھ میں نے کچھ جو چیزیں تھیں وہ سامنے رکھیں۔ حالانکہ میں آپ کو یہ پہلے بتاتا چلوں، ایران نے ان کی کوئی بات نہیں مانی۔ میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ 2 گھنٹے بحث کر سکتا ہوں پورے شواہد کے ساتھ۔ پہلی بات، 8 پوائنٹ جو تھے وہ تو ڈسکس ہی نہیں ہوئے، اور خود ابھی ٹرمپ کا بھی آیا کہ جی وہ تو ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ 8 پوائنٹ پہ تو وہ پہلے ہی مانے ہوئے تھے 10 میں سے جو ایران نے دیے تھے۔ پیچھے رہ گئے 2 نیوکلیر کے اوپر۔ تو نیوکلیر تو ایران پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں حضور، ان کے تو جو آیت اللہ علی خامنائی شہید ہیں، انہوں نے بولا کہ ہم ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں بنائیں گے۔ نہیں بنائیں ان گے، کا بالکل۔ فتویٰ موجود ہے، ان کی لیڈرشپ نے عمان کے اندر یہ کہا، اور جب یہ جنگ نہیں شروع ہوئی تھی تو عمان کے وزیر خارجہ کا یہ بیان موجود ہے کہ ایران تیار ہو گیا ہے کہ وہ اپنا نیوکلیر پروگرام جو فورگو کر دے، یعنی کہ ختم کر دے، چھوڑ دے۔ اب اس کے اوپر ایران نے تردید نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی جنگ ان کے اوپر مسلط کی گئی۔ اب اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے معاملات کچھ اور ہو گئے تھے۔ پھر اوباما کے دور کے اندر یہ بات طے ہو گئی تھی کہ وہ ایک نیوکلیر ری ایکٹر رکھ پائیں گے، 3% افسودگی کر سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ لیکن ایران کو جو وعدے کیے گئے تھے امریکہ کی جانب سے، اس میں دھوکہ ملا۔ اب ایران کے اندر ایک بہت بڑی سوچ یہ بھی ہے کہ یہ جنگ بندی ایک صرف بہانہ ہے، اصل میں امریکہ اور اسرائیل نے اپنے اسلحے کے ذخائر کو بڑھانا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلحہ تو ان کے پاس فارغ ہو گیا تھا۔ اب دوسری جانب آپ دیکھیں ایران کے حوالے سے، جب فیلڈ مارشل وہاں جاتے ہیں، آبنائے ہرمز کی یہ دوسرا پوائنٹ آ گیا۔ آبنائے ہرمز تو ایران کے کنٹرول میں تھی، ہے اور رہے گی، یہ بات تو آپ لکھ لیں۔ طے ہو گئی، بالکل۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو آپ 3 دن پہلے کا ایڈمرل ڈونگ جن کا، جو کہ وزیر دفاع ہیں چین کے، ان کا بیان پڑھ لیں۔ وردی میں انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز پہ ایران کا مکمل کنٹرول ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا الفاظ کیے، یعنی کہ ایک سپر پاور کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے آبنائے ہرمز، ابھی بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ غور کرنے والی بات ہے، انہوں نے کہا ٹرمپ نے کہ ہم نے ناکہ بندی کر دی ہے، آبنائے ہرمز پہ ہمارا کنٹرول ہو گیا ہے، کوئی ہمارے مائی کا لال ہماری مرضی کے بغیر وہاں جو ہے وہ جا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا۔ اچھا، پھر کل کا ٹویٹ آیا، تھینک یو ایران فار اوپننگ، اور ساتھ کہا آبنائے ایران کھولنے پر ایران کا شکریہ۔ آبنائے ہرمز کو آپ نے آبنائے ایران میں ایران نے کیا؟ بنایا ہے، یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اسٹریٹس آف ہرمز کو اسٹریٹ آف ایران بنا دیا، یہ ان کا ٹویٹ موجود ہے۔ پھر ساتھ وہ فیلڈ مارشل صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ اب $30 بلین جو کہ ایران کا حق ہے، جو ایران کے پیسے ہیں، وہ پہلی قسط کے اندر جو پہلی قسط اس کی بنتی تھی وہ $30 بلین بنتی ہے، وہ ان کو دینے کا کہا تھا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیت میں بدنیتی آئی، اس نے کہا کہ جناب ابھی تو انہوں کو میں نے دیکھو جی انہوں نے اپنا ہرمز کھول دیا ہے، تو جناب چل دو بھائی، ابھی تو دنیا کے سامنے میں نے اپنی جھوٹی جو شان تھی اس کو بھی سامنے دکھا دیا کہ جناب میں تو نیوکلیر کے اوپر بھی، او اچھا بابا گل نیوکلیر تو صاحب وہ یہ کبھی بتائیے رکھنا گا، ہی نہیں چاہتے تھے۔ گل صاحب یہ بتائیے گا، اب جو پیر کے روز ایک کہا جا رہا ہے ابھی مبینہ طور پہ کہ دونوں امریکی وفد اور ایرانی وفد یا پیر کے روز جو مذاکرات ہیں وہ اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں اب بتائیے گا یہ اب مذاکرات ہو پائیں گے، ہو سکیں گے؟ دوسرا دور جو ہے کیسا ہوگا؟ کون سے وفد آئیں گے؟ کیا مطالبات ہوں گے؟ اور اس بار جو مذاکرات ہوں گے وہ فل اینڈ فائنل ہوں گے، یا مطلب کہ اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جائے گی؟ اور اس کی اسلام آباد کی کیا تیاریاں؟ آپ کا تو وہاں پہ آنا جانا بھی ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں تو یہ بات گزارش کر چکا ہوں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، یہ معاہدہ طے پا گیا تھا، میں ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہوں، لیکن
اگر ڈونلڈ ٹرمپ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، اگر وہ ایک صدر ہو کے جھوٹ بولیں گے اور بار بار بولیں گے، فراوانی سے بولیں گے اور مستقل مزاجی سے بولیں گے، تو پھر تو یہ غلط ہے نا جی۔ پھر تو ظاہر ہے کہ معاملات کو طے نہیں کیا جا رہا، لگتا یہی ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ جتنی جلدی معاہدہ ہو جائے اتنا اچھا، کیونکہ اسرائیل اور انڈیا کو یہ کسی صورت قبول نہیں ہے۔ تلسی گیبرٹ جو سی آئی اے کی چیف ہیں، وہ ایک کنورٹی ہندو ہیں، انہوں نے باقاعدہ ہندو مت قبول کیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی آئیڈیالوجی کو بھی قبول کرتی ہیں۔ یہ وہی شخصیت ہیں جو پاک بھارت جنگ سے 2 دن پہلے نریندر مودی کے ساتھ ایک ملاقات کر کے آئی تھیں، 1 to 1 تفصیلی ملاقات۔ تو آپ دیکھیں، بھارت کے بھی چاہنے والے ابھی امریکہ میں موجود ہیں، اور اسرائیل کے تو ہیں ہی، ظاہر ہے۔ اب اسرائیل کو مشکلات تو پڑ رہی ہیں، اس میں کوئی نہیں، اور وہ اب چاہتا ہے کہ ہر حالت میں کسی صورت میں کوشش کر کے یہ کر لوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ یہ معاملات تو کسی سلجھ جائیں، لیکن اس کو ایپسٹین فائل کا گناہ لگتا ہے کہ بار بار اس کا گناہ جو ہے وہ اس کو ڈراوے کے طور پر دکھایا جاتا ہے، اور کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا داماد جیرڈ کشنر اس کو بار بار فون دکھاتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ پھر نیکسٹ آپ کے لیے یہ تصویریں، یہ ویڈیو، یہ شواہد، یہ ثبوت۔ اب ٹرمپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایپسٹین فائل ایک ایسی چیز ہے جو بعد از صدارت ان کے گلے پڑ جائے گی، اس لیے امریکہ کی صدارت یہ کہتی ہے کہ میں مڈ ٹرم الیکشن جیت جاؤں، اور اس کے لیے ایران سے معاہدہ ضروری ہے، لیکن اپنی ذات کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو پھر اسرائیل کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہی از ٹریپڈ بٹوین ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سی، آگے کھڈا پیچھے کھائی۔ پیچھے گئی اب جو عبداللہ اس حمید کے گل اندر صاحب۔ اہم بات ہے، اچھا عبداللہ حمید گل صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی جو مذاکرات ایک تو ہونے جا رہے ہیں اسلام آباد پہ، اس حوالے سے تو ایک کمنٹ کر دیجیے گا، دوسرا یہ بتائیے گا ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ذہین شخصیت کی آنے والے دنوں میں وائٹ ہاؤس میں آمد ہونے والی ہے، یہ کیا وہ بات کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے گا کہ کون سی ذہین شخصیت وہاں پر آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ ایسے ہی ہیں کہ جب مطلب پڑتا ہے ان کو تو وہ ہر قسم کا جو ہے کرتے ہیں، اور اگر ظاہر ہے جب ان کا مطلب نکل آتا ہے تو پھر وہ گالی گلوچ پہ بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ٹائم پہ ذہین شخصیت تو وہی ہے نا جنہوں نے جنگ بند کروائی ہے، ذہین شخصیت وہی ہے جنہوں نے پرامن سلسلہ شروع کرایا ہے، جو ایران کو جنگ کی میدان سے باہر نکال کے لے کے آئے ہیں۔ لیکن اس سب میں میرے بھائی ایک بہت اہم بات ہے جو کہ میں اس بات کو بڑا ضروری ہے سمجھتا ہوں کرنا۔ ضیاء صاحب کے دور کے اندر جب ایران کے اندر ریولوشن آیا تو ایک ہفتہ پہلے ضیاء صاحب نے ایران کا دورہ کیا، اور ایران کی قوم یہ سمجھی کہ شاید یہ شاہ آف ایران کی حکومت کو جلا بخشنے آئے ہیں، اور اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے پاکستان امریکہ کے تعلقات اچھے تھے، تو لیکن ایران کے اندر لوگ امریکہ کو بہت برا سمجھ رہے تھے، اور مرگ بر امریکہ یعنی کہ امریکہ کی موت کے نعرے لگا رہے تھے، مرگ بر شاہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ اب دوسری جانب ضیاء الحق صاحب کو دفتر خارجہ کا قصور تھا، انہوں نے غلط گائیڈ صحیح کیا نہیں گیا۔ بریف کیا تھا کہ وہاں صورتحال کیا ہے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں تو ریولوشن آ گیا، لیکن ایک طویل عرصہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں رنجشیں برقرار رہیں، ایک دوسرے پہ شکوک و شبہات نے اضافہ لیا۔ اب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہاں گئے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ تو پاکستان اور ایران کے تعلقات میں خدا نہ خواستہ رخنہ ڈالنے کی کوشش ہے۔ اسرائیل اور بھارت نے یہ سوچا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو مورا بنا کے سامنے رکھتے ہیں، اور پاکستان جو قربتیں بڑھا رہا ہے کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اس کے بعد $90 بلین کا جو کاروبار ایران کے ساتھ ہونا ہے پاکستان کا، وہ تو پاکستان کو نہ صرف ایک نیوکلیئر ریاست ہم ہیں، طاقتور ہم ہیں، عسکری سطح پہ ہم نے بھارت کو ٹھوک کے رکھا، 3 دن ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ ایران میں رہا، اسرائیل کی مجال نہیں ہوئی کہ اپنا ایک جہاز بھی ہوا میں اڑا کے دکھا سکے، اس کو پتا تھا کہ ہم اس کا حال کیا کر دیں گے۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد اگر پاکستان معاشی سطح کے اوپر مضبوط ہو گیا تو بھائی جان یہ تو پاکستان ادھیڑ کے رکھ دے گا، اس لیے یہ انہوں نے وقتی سازش چلی ہے، لیکن
لیکن مجھے لگتا ہے کہ منڈے کو جو یا اس اگلے ہفتے کے اندر جو مذاکرات کی ٹیبل اسلام آباد میں سجنی ہے وہ ضرور سجے گی اور ضرور انشاءاللہ پایا تکمیل پہ پہنچے گا۔ ٹرمپ ابھی اسی طرح کی اس کو چلاکیاں، میرے خیال میں بچگانا شفلانہ حرکتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں اس میں سے نا، وہ جس کو کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹی اتارنا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نکل گیا ہے اور کچھ نہیں تو میرے ہاتھ میں یہی آ گیا ہے، مطلب وہ سیب کی پیٹی نہ مل سکی کوئی بات نہیں، چلو سیب کی ڈنڈی مل گئی۔ تو یہ وہ ان کا یہ عالم ہے اس ٹائم پہ۔ تو یہ کوشش کر رہے ہیں دھوکہ دے کے، اپنے آپ کو ثابت کر کے کہ جی میں طاقتور ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ اب اپنے دامے فریب سے خود باہر آنا پڑے گا ان کو، اور حقیقت کا میدان سمجھنا پڑے گا۔ آپ پر امید ہے کہ اگلے ہفتے یہ جو اب ہفتہ آ رہا ہے مذاکرات بھی ہوں گے اور جنگ بندی یا مکمل طور پہ جنگ کا خاتمہ بھی ہو جائے گا؟ عبداللہ حمید گل صاحب جی میں بہت پر امید ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاتھی نکل گیا ہے اور دم رہ گئی ہے، دم بھی نکل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ کو پتہ ہے شخصیت ہی ایسی ہے کہ وہ پل میں تولا پل میں ماشا ہوتے ہیں، ایک ایک سیکنڈ میں کبھی کچھ بولتے ہیں۔ ان کو تو میرے خیال میں اپنے گھر والے بھی ان پہ یقین نہیں رکھتے، باقیوں کو تو چھوڑ ہی دیں۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب۔ ناظرین یہ تھے عبداللہ حمید گل صاحب جو کہ جنگ کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے۔ مذاکرات جو ہیں اگلے ہفتے پاکستان نے میزبانی کرنی ہے، اس حوالے سے بڑے پر امید تھے کہ یہ جو میزبانی پاکستان کر رہا ہے، یہ دونوں ملکوں کی جو سپر پاور امریکہ اپنے آپ کو کہتا تھا ان کی صلح پاکستان کروا رہا ہے، اور پوری امید ہے پاکستان کی عوام بھی اور عبداللہ حمید گل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں پاکستان میں ہی بہتر ہو جائیں گے۔ آج کے اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔